या हमारा जुर्म सिर्फ एक है कि हम इमरान खान साहब के पाकिस्तान के इंसानी हैं। तो अभी की बात क्यों नहीं, लेकिन उसके बावजूद फिर इलेक्शन प्रोसेस है, इसमें आपको क्या लगता है आपका मुस्तकबिल अब क्या है? इमरान खान के साथ खड़े हैं या ये मैं खड़ा हूँ सर, खान के साथ खड़ा हूँ। आप अपने आप केस को देखते हैं, उनको केस को देखते हैं, तो आपकी क्या फीलिंग्स है? आपके चीफ जस्टिस काजी फायज साहब को कुछ नहीं सर, मैं काजी फायजी से साहब को कुछ नहीं कहना चाहूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी। मेरे साथ इस वक्त साहबजादा हामिद रज़ा मौजूद है। आपको पता है ये इस वक्त रोपोशी में है। 9 मई के बाद जिस तरह पाकिस्तान की सियासत बदली, बहुत से लोगों के हालात बदल गए, पूरे मुल्क की एक आपने सियासी फ़ज़ा को बदलते देखा, हालात बदलते देखे, अदलिया बदलती देखी, सियासत बदलती देखी, पार्टियाँ बदलती देखी, मफरूर मुजरिम आते हुए देखे, उन्हें फिल-फोर किस तरह इंसाफ मिला, सेकंडों में, मिनटों में फैसले होते देखे। और उसके बाद एक बड़ी मकबूल जमात पाकिस्तान की 80% मकबूलियत रखने वाली दीवार के साथ लगाई नहीं गई, बल्कि दीवार में चुनवा दी गई। मेरे साथ इस वक्त माहिर कानून अब अजहर सदीक साहब मौजूद है। इस वक्त हम बात करेंगे जो अभी इलेक्शन की एक फ़ज़ा बनने जा रही है, फरवरी की तारीख का मामला। जिस तरह अभी आपने देखा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, माफ कीजिएगा, फाइज ईसा साहब, फाइज ईसा साहब ने जिस तरह अभी फिल फोर इलेक्शन कमिश्नर को भेजा कि वो जाके फौरन सदर ममलकत के पास जाएं, और वही इलेक्शन कमिश्नर जो अमरीकी सफीर से मिलने को तैयार थे, लेकिन किसी सूरत में अपने सदर को कोई आईनी हैसियत देने को तैयार नहीं थे, वो मजबूर होकर चले गए इलेक्शन का। साथ ही इमरान खान साहब का पार्टी को हदायत भी आ गई कि आप सब लोगों ने हर हलके से हर जगह इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेना है, और इस इलेक्शन का जिसका खान साहब बड़े अरसे से इंतजार कर रहे हैं, लोगों ने इस वोट को तावीज़ की तरह संभाल के रखा हुआ है। अब वक्त आ रहा है कि वो इस तावीज़ को, इस बल्ले पे ठप्पे लगाएंगे। ये मामला किस तरफ जाएगा, बहुत सारे कानूनी इसमें पहलू हैं। अजहर सदीक साहब से बेहतर कोई इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इनके पास डायरेक्ट जाते हैं। अजहर भाई बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हामिद रजा साहब भी ज्वाइन करेंगे हमें, वो आपको पता है मफरूरी बेचारे काट रहे हैं 9 मई के बाद, वो एक अलग गदर मची हुई है आप जानते हैं, और इस हालत में उनका पता नहीं इंटरनेट कहाँ है, किस जगह है, तो वो भी अभी ज्वाइन करेंगे। वो शायद पहला इंटरव्यू उनका होगा मफरूरी के बाद, तो वो भी बड़ा अहम है, वो किसी वक्त भी साथ हो जाएंगे, तो आपको फिर इंशाल्लाह मैं इंटरप्ट करूंगा जरूर। सबसे पहले ये बताइए, जो भी आपने मामला देखा अभी, चीफ जस्टिस काजी फायज साहब जो खुल के इस तरह, जिस तरह बंदयाल साहब से एक्सपेक्ट किया जाता करेंगे, उन्होंने नहीं किया, लेकिन इन्होंने किया। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं, और इस सारे अगर नतीजे को हम सम अप करें, तो आप इसे किस तरह सम अप करेंगे? बहुत शुक्रिया सभी सावदा साहब, अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी और सेहत दे। कभी कभी फोन पे बात होती है या ट्विटर स्पेसेस में मुलाकात होती है, बड़ी हिम्मत है उनकी, इस मुश्किल और कठिन दौर में मुकाबला वो कर रहे हैं। ये एक बात ये कि मैं आपको एक बात तो बता दूं, मुझे मौजूदा सुप्रीम कोर्ट से कोई इतनी अच्छी उम्मीद नहीं है, जो खास तौर पर जस्टिस काजी फैसल साहब के हवाले से है। उसके नंबर ऑफ रीजंस हैं। अभी आज की हियरिंग जब हम, अभी तो मैं बाद में जाऊंगा ना, ये बड़ी इंटेलिजेंट हियरिंग है। इंटेलिजेंट हियरिंग से मुराद है कि इसमें सदर पाकिस्तान ने तो कहीं भी अपना इख्तियार से ना तजावुज किया, बल्कि इख्तियार इस्तेमाल करने की कोशिश की। जो बंदिशें आई वो आपके सामने रख दूंगा। जो असल कसूरवार हैं सारे प्रोसेस के अंदर, वो है इलेक्शन कमीशन, और वो है साबका जो हुकूमत है, जो पीडीएम की, जिन्होंने ये बैठकर ये सारी कंस्पिरेसी हैच करना या ये प्लान बनाना, वो मैं आपके सामने हकायक के साथ रखूंगा, तारीखें से रखूंगा, और पुरानी हिस्ट्री भी मैं साथ रखूंगा। मुझे जो खदशा ये है कि अब देख रहे सुप्रीम कोर्ट तो आंखें नहीं ना बंद कर सकती, और ना बंद करनी है। यानी अगर आज सुप्रीम कोर्ट भी चाह रही है कि जनाब अगर तौहीन किया तो हमें बताया जाए। भाई आईने पाकिस्तान पर अमल दरामद करना ये ड्यूटी है जजेस की, उन्हें बताने की जरूरत नहीं है मुझे क्यों। और आज खुद नोटिस का इख्तियार किस लिए दिया हुआ है? इलाहाबादी तौहीन अदालत के लिए। तो आज खुद नोटिस किसी वक्त भी लिया जा सकता है। मैं वो भी आपके साथ चले मैं एक तारीखी तौर पर आपके सामने बात रख देता हूँ, और वो जरा जरूरी है समझने के लिए कि ये इनमें पिटीशनें 3 फाइल की हुई हैं। बेसिकली 4 पिटीशनें आप कह सकते हैं। एक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, एक मुनीर अहमद की, मेरा एसोसिएट है, और चौथी पिटीशन है इबादुर रहमान लोधी साहब ने फाइल की है। अब मुनीर अहमद की पिटीशन पे मेहनत इतनी मैंने की हुई है कि ये जो इलेक्शन का ये सारा जो प्रोसेस था ना, अभी नजर आ रहा था कि इन्होंने इलेक्शन टाइम पे कराने नहीं है। अगर आपको तारीखी याद हो, लोग माजरा के साथ वो साहबजादा हामिद साहब आए हैं, इन्होंने, आपको पता है ये बड़ी मुश्किल हालात में है, तो इन्होंने भी शायद कुछ जाना दिया है, बड़ी मुश्किल जगह से कहीं से इंटरव्यू दे रहे हैं। इनके कुछ सवालात भी सुन लीजिए, आप जानते भी हैं बड़ी अच्छी तरह, तो फिर इनके साथ अच्छा, सबसे पहले तो फिर मैं आपसे शुरू करता हूँ। 9 मई के बाद आप
ایک مفروری کاٹ رہے ہیں, روپوش بھی ہیں اس وقت, اور بڑے مشکل اور سخت حالات میں اس وقت, اللہ جانے آپ کس جگہ میں ہیں. تو یہ جو حالات آپ کے ساتھ بنے ہوئے ہیں, آپ ایک پریس کانفرنس کر کے اپنی جان نہیں چھڑا سکتے جس طرح باقی لوگوں نے کیا ہوا ہے؟ ہاں جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا بھائی بہت شکریہ. دیکھیں, پالیٹکس کے اندر بھی بلکہ انسان کی عام زندگی کے اندر بھی اونچ نیچ, مشکل اور آسان واقعات دور اور ادوار آتے ہیں, لیکن خاندانی آدمی اور زبان والا آدمی اور بلڈ لائن والا آدمی کبھی بھی اپنے موقف سے, اپنے نظریے سے پیچھے نہیں ہٹتا. مجھے تو یہ نہیں پتا کہ 9 مئی کے حوالے سے آئی بلیو آئی ایم دا اونلی پرسن جس نے اسٹریٹ ڈے فرسٹ کیا تھا کہ اگر ادارے کو میری گرفتاری چاہیے تو میں ادارے کو گرفتاری دینے تیار ہوں. وہ اگر انویسٹیگیٹ کرنا چاہتے ہیں, انٹروگیٹ کرنا چاہتے ہیں فار دیٹ, لیکن آئی واز ناٹ شیور کہ میں رانا, چونکہ اس وقت وزیر داخلہ محترم رانا ثناء اللہ صاحب تھے, میں ان کی کسی فورس کو گرفتاری نہیں دوں گا, چونکہ ہمارے وہ آرچ رائیولز بھی ہیں اور آپ کے علم میں بھی ہے کہ وہ جس قسم کے غیر انسانی اقدامات کرتے ہیں. تو اس وجہ سے ابھی تک مجھے تو کسی نے یعنی ایسا چیز کہا کہ میں آؤں, چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں, اور میں نے رشید صاحب کی اسٹیٹمنٹ پر بھی یہ بات بالکل کلیئر کی تھی جب انہوں نے کہا تھا کہ میں تمام لوگوں کو معافی دلواؤں گا, تو میں نے بڑا بلیک اینڈ وائٹ یہ بات کہی تھی کہ میں نے یا میری پارٹی کے لوگوں نے جب کوئی جرم ہی نہیں کیا. ہمارا جرم صرف ایک ہے کہ ہم عمران خان صاحب کے پاکستان کے انسانی ہیں. اظہر بھائی آپ اس کیس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں, وہ عدالتوں پہ ہم آتے ہیں. یہ جو ابھی, یہ تو صاحبزادہ صاحب تو شامل بھی نہیں تھے اس میں کسی طرح بھی اس طرح کے معاملے میں, اور ان کا میں تو بتا تحریک دیتا انصاف ہوں, کے میں ساتھ بتا کوئی دیتا تعلق بھی نہیں ہے, تو ان کے ساتھ کیوں ہوں, یہ ہو میں رہا بتا ہے؟ دیتا ہوں. دیکھیے, اپنا سبھی بنیادی طور پر یہی ایک تکلیف ہے. اصل ایشو 9 مئی نہیں ہے. دیکھیں نا, کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانہ. اصل ایشو ہے کہ عمران خان کو اس پالیٹکس سے نکالنا ہے, اس جو سیاسی محک ادا ہے اس سے باہر کرنا ہے. اور میں چونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ کئی کیسز میں, ان کے کئی کیسز میں انوالو ہوں, صرف یہی نہیں ہے. یعنی دیکھیں, طریقہ کہاں سے شروع ہوتا ہے. ان کا آپ کو یاد ہے اگست 2018 میں آیا گیا, کہا گیا کہ جناب آر ٹی ایس بٹھایا گیا. آر ٹی ایس تو بٹھایا اس لیے تھا کہ عمران خان کو میجورٹی نہیں آنی چاہیے تھی. یہ حالات اور واقعہ نے ثابت کر دی. اور پھر یہ دیکھیے گا, اپریل 2019 میں خواجہ آصف کہہ رہے ہیں ہم سے رابطہ ہو گیا تھا. تو عمران خان صاحب تو پہلے دن سے ہی دل کو نہیں بھائے, اور اسی لیے اور اس کی پھر سیکنڈ کیا دیکھتے ہیں آپ کہ ان کے اپنا جو بیانیہ تھا کرپشن کا, نواز شریف کو نومبر 2019 میں نکالنے والے نکال کے لے گئے. ویسے تاریخی طور پر آج تک ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو غدار کہتے رہے, وہ تو ملک سے نکل آ سکے. ان کو نکال کے بھی لے گئے, پھر لے آئے. پرانی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد اب پھر نکال کے لے اور پھر لے آئے. تو یہ سمجھنے والی بات ہے کہ یہ جو کہا جاتا تھا نا کہ عمران خان لاڑ لے, تو یہ یعنی ایک وہ, اور میں نے آپ کو پتا ہے میں نے ٹی وی چینلز کے اوپر یہ کہا تھا کہ میں 21 اکتوبر کو یہ پاکستانی آئے گا, میں معذرت کروں گا. اور میں نے وہ سسٹم کے ساتھ معذرت کی اور بتایا کیا. تو یہاں جو سمجھنا پھر کیا ہوا, میں آپ کو لے کے چلتا ہوں کہ یہاں 9 مئی آنے سے پہلے کیا ہوا. پھر پراپرٹی فنڈنگ کا کیس شروع ہوا کہ جناب یہ وہ کہا گیا فورن فنڈنگ پتہ نہیں کہاں سے آیا, وہ پاکستانی نہیں ہے. وہ کئی ایسی ہیں جو ناٹ پاکستانی, جیسے آپ بھائی رہ رہے ہیں, اس طرح اور کئی رہ رہے تھے, ان کو بھی کہہ دیا گیا ناٹ پاکستان. وہ میں نے چیلنج کرا کے سیٹ کرایا. پھر یہ بڑی لڑائی لڑی ہم لوگوں نے, لارجر بینچ کا فیصلہ آ گیا کہ ایسے نہیں کام چلنا. پھر اس سے آگے چلے گئے, یہی رکا. پھر آپ کو پتا ہے الیکشن کمیشن جا گیا, جناب توہین الیکشن کمیشن. پھر ایک دم آپ کو یاد ہے توشہ خانہ والا معاملہ جاگ گیا, اور توشہ خانہ والے معاملے کو جاگنے کے بھی نہیں ہے. عمران خان کو تو حکومت کرنے ہی نہیں دی گئی. توشہ خانہ کا کیس کیا تھا, کوئی کیس نہیں تھا. ہر چیز ڈکلیئر کی, بڑے ٹائملی ڈکلیئر کی, اور سیکشن 137 کے تحت کہ آپ نے 120 دن کے اندر ختم کرنا ہے, وہ نہ کیا گیا. اور الٹیمیٹلی اسپیکر کو انوالو کیا گیا پلاننگ کے ساتھ. الیکشن کمیشن آیا تو عمران خان کو 2022 میں ہی نائل کر دیا تھا ان لوگوں نے, نائل بھی کر دیا تھا. اور اپنا کا استغاثہ چلے گا. ہم لوگوں نے وہ چیلنج کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق صاحب اس وقت سے وہ جس طرح ٹریٹ کر رہے تھے پراپرٹی فنڈنگ میں, اور اس میں ہم آگے لاہور ہائی کورٹ میں, لمبی کہانی میں شارٹ کر رہا ہوں, لاہور ہائی کورٹ میں لارجر بینچ 5 ممبر بینچ بیٹھا ہوا ہے جس نے بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ جناب الیکشن کمیشن اپنا اختیار ختم کر چکا ہے. وہاں پر الیکشن کمیشن آج ہمارے صدر بن چکے ہیں, پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار شہزاد شوکت صاحب, یہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بھی رہے, اور وہ باقی الیکشن کمیشن کے وکیل پیش ہوئے. انہوں نے کہا جی پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ ڈیسائیڈ کرے گا. اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہم نے واپس لینی ہے, وہاں درخواست واپس نہیں دی, ان بٹوین ٹرائل کنکلوڈ ہو گیا. اب یہ بتا رہا ہوں آپ کو. پھر ہم نے جب فیصلہ کیا کہ الیکشن کرانے ہیں پنجاب اور کے پی کے حوالے سے, اور وہ فیصلہ اس لیے کیا کہ یہ الیکشن کرانا نہیں چاہتے تھے, اور
انہوں نے کہا کہ آپ اگر 2 اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے ہم الیکشن کرا لیں گے. اب وہ الیکشن کرانے کے لیے آئے, انہوں نے الیکشن پھر نہ کرائے. پھر لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا, تب نہ مانا. سپریم کورٹ نے جب دے دیا فیصلہ, اگر ان فیصلوں پہ عمل درآمد ہو جاتا تو 9 مئی ہونا. 9 مئی کا میں آپ تک لے کے آیا ہوں نا. ساوزہ صاحب کا قصور یہ ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. شیخ رشید کا کیا قصور تھا, وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے. اب ذرا بات کو سمجھیے گا نا, فرق صرف اتنا ہے. اور 9 مئی کے سالے کے حوالے سے جہاں مذمت کی وہاں جوڈیشل کمیشن بنانے کا, اب تو لوگوں نے قرآن مجید پہ آ کے اپنا حلف دے دیے تھے. تو سابزہ کا قصور یہ ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کے ساتھ کھڑے, اور کوئی قصور نہیں ہے ان کا. میں ان کو اچھی طرح سے جانتا ہوں, وہ کسی وائلنس میں اس طرح کے کام میں نہیں آتے. اور وہ کمال کی بات ہے, دیکھیں وہ کھڑے ہیں عمران خان کے ساتھ, آج بھی کھڑے ہیں. ورنہ تو پریس کانفرنس کرنا کوئی دیر کی کر سکتے تھے, لیکن بڑے باپ کی اولاد ہے تو بڑا مشکل ہے. یہ وہ بڑا باپ مفتی محمود نہیں ہے جو مولانا فضل الرحمان کے, یا انس شاہ نورانی نہیں ہے تو شاہ احمد نورانی کی باتیں ہوتی ہیں تو تکلیف ہوتی ہے. تو 9 مئی کا واقعہ آپ دیکھیں نا, یہ چونکہ وجہ ہے کہ عمران خان پکڑا نہیں جا رہا تھا. اچھا پھر جب یہ دیکھا کہ یہ والا کام نہیں ہوتا تو ایک بنیاد رکھی تھی سائفر کی. سائفر کا کیس بھی کوئی کیس نہیں ہے, نتھنگ. اور دائرہ اختیار اور سارے معاملے آپ دیکھ رہے ہیں, آپ وہاں دیکھ لیں, وہاں بھی دائرہ اختیار طے کرنے کی بجائے کیا کہا, ضمانت خارج کر دی. جسٹس عامر فاروق صاحب نے ہر کیس وہ اپنے پاس لگا لیتے. کیوں لگاتے ہیں؟ آپ پہ اعتراض ہے یار, کھل کے کہہ رہے ہیں. ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ آپ چھوڑیں, آپ یعنی زبردستی گھس کے آ جاتے اور ہر کیس وہ سننا شروع کر دیتے. اور رویہ یہی ہے. ان کی ڈگری پہ بڑا ایشو بنا ہے کہ جعلی ڈگری. اگر ایک جج کی جعلی ڈگری اس طرح ثابت ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے, ان کے فیصلے سارے کالعدم قرار دے دیے جاتے ہیں, انہیں جیل بھیجتے ہیں. کیا معاملہ کیا ہوتا ہے اس طرح اگر ہو جائے تو؟ نہیں دیکھیں, نہیں قاضی صاحب, ہمارے یہاں پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن کا ایک پرنسپل ہے. آپ کو یاد ہے پی سی او کے تحت ججز اپوائنٹ ہوئے تھے, تو جب ان کو نکالا گیا تھا تو وہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن کو فیصلے تو محفوظ ہو جاتے, لیکن یہ جعلی ڈگری والا اگر ثابت ہوئی تو بڑا سیریس ایشو ہے. یعنی وکالت انڈرسٹیک آ گئی, وکالت گئی, جب وکالت گئی, وکالت کی بیس پر جج بڑے ہیں تو پھر وہ جج میں نہیں رہ سکتے. یہی میں بتا دوں آپ کو. یعنی اگر ڈگری جعلی آج ثابت ہو جائے تو وہ نہ وکیل رہے, جب وکیل نہ رہے تو پھر جو کہ بنیادی طور پر آئین کے تحت جو ہے یہ وکالت کی ڈگری کی بیس کے اوپر جو ہے نا وہ جج بنے ہیں, تو پھر یہ جج بھی نہیں رہیں گے. لیکن میں بتاؤں آپ کو, 1000 دفعہ سوچنا چاہیے کچھ. میں آپ کے سامنے بڑی عجیب سی بات کرنے لگا, ابھی تک کسی نے سوچا نہیں اس طرف. آپ کو یاد ہے کہ رانا شمیم صاحب تھے ایک سابقہ جج گلگت بلتستان کے, انہوں نے کس جج پہ الزام لگایا تھا پتا ہے؟ جسٹس عامر فاروق پہ الزام لگایا تھا, ایفیڈیوٹ فائل کر دیا تھا. آج آپ نے پچھلے دن دیکھا کہ پیپلز پارٹی یعنی نون لیگ والے خاموش ہو گئے. یعنی نون لیگ یعنی بڑی باتیں کرتے تھے, کیوں خاموش ہوئے؟ یہ سوال تو اٹھتے ہیں, کیوں خاموش ہوئے؟ اور وہ پروسیڈنگ ختم ہو چکی ہیں. اب یہ بتانا چلو کہ وہ والی پروسیڈنگ ختم ہو چکی ہیں, مطلب جن کا وہ ایفیڈیوٹ سارا. اچھا ٹھیک. اور کیا بات ہے, یہی تو دیکھا نا. یہ آج تک کسی نے اس طرف توجہ نہیں دی ہے, جو کہ آپ کو پتا ہے میرے پاس نالج زیادہ ہے, اور میرے جیسا آدمی پاکستان میں یہ دیکھنا بھی نہیں چاہتے نا کہ جو تقریباً ہر کیس کے اندر اس کی انوالومنٹ رہی اور پریکٹیکلی. اور ابھی بھی دیکھے نا, ابھی بھی کیا ہو رہا ہے, یہ جو 90 دن والا الیکشن والا ہے نا, یہ اس میں برین چائلڈ, بڑی محنت کی ہے اس میں. میں پہلے ایک دن کا وہ واقعہ آپ کو بتا دوں, جو پہلے یعنی آپ کو پتا ہے کل فیض آباد دھرنے کا کیس لگا اور ابصار عالم اٹھ کے آگے وہاں پر ایک ایفیڈیوٹ. اچھا ایفیڈیوٹ میں کیا کہہ رہے ہیں کہ نجم سیٹھی, اور نجم سیٹھی تو یار پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین ہے, کون سے چینل میں وہ کام کرتے رہے یار. ارشد شریف کے اگینسٹ اور ڈاکٹر شاہد مسعود کے اگینسٹ کتنی بڑی کیمپین انہوں نے بیٹھ کر, وہ اس وقت ایک مافیا کی طرح یہ لوگ آئے تھے. انہوں نے آ کر یعنی ایک لبرلزم کا انہوں نے ایجنڈا لے کے, اوپن سوسائٹی سے تعلق تھا ان کو, LGBTQ کے حوالے سے. ہم نے جب یہ معاملہ دیکھا ہم نے کہا یہ تو یار نسل خراب ہوگی. میں نے اس کی 2015 میں تعیناتی چیلنج کی, منیر احمد ایڈوار, ہم نے پبلک انٹرسٹ میں اتنا کام کیا میرے ایسوسیٹ سے اور ہم لوگوں نے, اور 2017 نومبر میں ہائی کورٹ نے اس کی تعیناتی ثابت کر دی. یعنی ثابت کیا ہوا کہ ان کے لیے ایڈورٹیزمنٹ ٹیلر میڈ دیا گیا, اور جس طرح سلیکشن کی گئی ثابت ہو گیا. انہوں نے انٹرا کورٹ اپیل میں فائل کیا, وہ کچھ نہ بنا, سپریم کورٹ لے گئے الٹیمیٹلی. اور جب فیض آباد دھرنے کی بات کرتے ہیں نا, فیض آباد دھرنے کا کیس آیا نومبر 2017 میں, اور فروری 2019 میں فیصلہ ہو گیا. اور بھئی آج یہ تم جا کے کل جو باتیں کر رہے تھے یہ جا کے فیض آباد دھرنے کے ٹائم پہ کیوں نہیں کیا, اور جو باتیں کی ہیں وہ جھوٹ اور حقائق وہ اس لیے کی کہ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج جب وہ الیکشن والا میٹر آیا تو انور منصور صاحب کو میں نے جو کہ وکیل انگیج کیا, یہ سارے معاملے, اور کوئی فیس نہیں لی میں نے ان سے,
اور ان پہ اعتراضات اٹھا انہیں وہ کل کی بیس بنائی ہوئی تھی. وہ واک آؤٹ کر یہ گئے. منیر بالکل احمد بالکل کون ہے؟ واک آؤٹ کر اظہر گئے. صدیق نے اظہر صدیق یہاں کیوں موجود ہے؟ آپ اندازہ لگائے نا جو اس طرح کی باتیں میرے پاس جو بھی آئی ہیں نا. لیکن وہاں تک بات یہ سامنے وہ میری پٹیشن کے اندر سارا ریکارڈ پڑا ہوا ہے. صاحب صاحب کے سگنل بالکل بہتر ہو گئے, پہلے لے لیں پھر میری طرف آئیں گے آپ. جی جی ضرور ضرور. اچھا صاحبزادہ صاحب آپ کی سگنل بہتر ہے, تصویر بھی ماشاءاللہ آپ کی بالکل صحیح آ رہی ہے. اب آپ تھوڑا سا بتائیں کہ یہ 9 مئی کے حوالے سے جو آپ کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہوا, اس کی تھوڑی سی تفصیل بتا دیں لوگوں کو, بہت سارے لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہوگا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا بھی اور اظہر بھائی کا بھی کہ انہوں نے اپنے ٹائم میں سے مجھے پہلے وقت دے دیا, اور میری معذرت قبول کیجیے گا چونکہ آپ کو پتا ہے میں جس جگہ پر ہوں یہاں پر چونکہ سگنل ایشوز اور اس قسم کے پرابلمز ہیں تو اس کی وجہ سے آئی ڈو اپولوجائز فار دیٹ. دیکھیں 9 مئی کے حوالے سے میں تو ایک چیز کے اوپر بہت کلیئر ہوں کہ میں نے یا میری جماعت, چونکہ ہم اتحادی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور عمران خان صاحب کے, میں نے پہلا آدمی تھا پاکستان میں جس نے 9 مئی کے بعد 12 مئی کو یہ آفر کیا تھا کہ اگر میری کسی قسم کی انوالومنٹ ہے 9 مئی کے کسی انسیڈنٹ کے اندر تو میں خود گرفتاری دینے کے لیے تیار ہوں. اینڈ I guess right now I am the only person in پاکستان جو ملٹری کورٹ میں بھی اپنے ٹرائل کے لیے تیار ہے. if I'm guilty, ہاں جی میں نے if I'm guilty میں اپنا جو ٹرائل ہے وہ ملٹری کورٹ میں فیس کرنے کے لیے بھی تیار ہوں. اور اسی وجہ سے جب محترم شیخ رشید صاحب نے باہر آ کے یہ بات کہی تھی کہ اب وہ ان کا ایک موٹو یہ ہے کہ وہ تمام لوگوں کو معافی دلوائیں گے, تو میں نے اسٹریٹ اوے یہ بات کہی تھی کہ میں اور میری جماعت کا کوئی بھی آدمی معافی کے طلبگار نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں نے جرم کیا ہے تو مجھے سزا ملنی چاہیے, اور اگر میں نے جرم نہیں کیا تو جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا ان دا پاسٹ 6 months اور سو میں اس کو فراموش کرنے کے لیے تیار ہوں فار دا سیک آف دس کنٹری. اور دیکھیں ان اداروں کے ساتھ افواج پاکستان کے ساتھ ہمارا تعلق آپ کا نہیں ہے, یہ دہائیوں کا تعلق ہے. جب پاکستان میں سیکٹیرین وائلنس آیا, جب پاکستان کے اندر TTP اور طالبان آئے, my father was the first one who stood up in the National Assembly, اور جو صوفی محمد کے خلاف اور طالبان کے خلاف ریزولوشن موو کیا ہوا تھا اس وقت اور پاس ہوا تھا وہ میرے والد کی طرف سے تھا. اینڈ وی پیڈ دا پرائز فار دیٹ. میرے والد شہید ہوئے, میری جماعت کے 88 کے قریب اراکین شہید ہوئے جنہیں طالبان نے مارا, جس کے اندر ہمارے ڈپٹی سیکرٹری جنرل بھی تھے طارق محبوب بھائی, اور ہمارے بہت بڑے بڑے نام اس کے اندر شامل تھے. تو ہم نے تو ہمیشہ ان اداروں کو پروٹیکٹ کیا ہے, ہم تو اداروں کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. تو میں firmly believe کہ اگر میں کسی جگہ پر مجرم ہوں تو مجھے سزا ملنی چاہیے, اور میں اس کے لیے اپنے آپ کو پیش بھی کرتا ہوں. لیکن نون لیگ کو, رانا ثناء اللہ کو, پنجاب گورنمنٹ کو نہ تو میں گرفتاری دوں گا, اور اس لیے کہ ان کے میرے ساتھ یہ اپنا پرسنل سکور سیٹل کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ. ہم نے ان کے دہشت گردوں کے ساتھ, کالعدم جماعتوں کے ساتھ تعلقات کو میرے والد منظر عام پر لے کر آئے, نون لیگ کے جو تعلقات تھے, اس کے بعد میں ان تعلقات کو منظر عام پر لے کر آیا. تو میری آج بھی اوپن آفر ہے کہ اگر if I'm guilty, اگر میرے خلاف کسی قسم کا کوئی ایویڈنس ہے تو 100 بسم اللہ آئیں, مجھے خود بتائیں, میں گرفتاری دینے کے لیے تیار ہوں. مجھے کسی جگہ پر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں محسوس ہوگی. بہترین, اس میں کوئی شک نہیں آپ کی ایک تاریخ ہے, آپ نے واقعی جو جوڑنے کا کام کیا ہے اس میں, اور آپ نے ایکسپوز بھی کیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں آپ کے والد صاحب کی ایک بڑی تاریخ ہے. لوگ آپ کو واقعی دلیر آدمی ہے, آپ کو جانتے ہیں سارے. ابھی یہ معاملات آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو نواز شریف صاحب کی واپسی ہوئی, نگران حکومت آئی, آپ کے سوال کا ایک حصہ تھا کہ میں پریس کانفرنس کر کے جان چھڑوا لوں. دیکھیں زندگی میں ہارڈ ٹائمز جو ہیں وہ انسان کی زندگی کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. میرے والد نے اپنی 40 سالہ سیاست میں صرف 2.5 سال اقتدار دیکھا, اور آلموسٹ ہی اسپینڈ 36 پلس ایئرز ان اپوزیشن. تو فار می اٹس نتھنگ نیو. میرا بیسک جو پرپز ہے جس کی وجہ سے میں عمران خان صاحب کے ساتھ یا تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہوں, وہ میں نظریے کی بنیاد کے اوپر کھڑا ہوں, وہ میں کنونسڈ ہوں, میری جماعت کے تمام لوگ کنونسڈ ہیں. آج سے 2 ماہ پہلے ہمارے جماعت کے جو شورا کے 25 اراکین تھے وہاں پر میٹنگ ہوئی, اور آپ یقین کریں گے 99-1 کی ریشو کے ساتھ یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ وی ول اسٹینڈ اپ ود عمران خان, اور ہم آخر تک کھڑے ہوں گے. اس لیے کم از کم ہم نظریاتی لوگ ہیں, ہمیں یہ وزارتیں اور یہ چیزیں ریکوائرڈ نہیں ہوتی ہیں. اور میں ایک اور بات بھی تحدیث نعمت کے طور پر عرض کر دوں کہ 2018 کے الیکشن میں میرا ٹکٹ جو ہے اس کے اگینسٹ راجہ ریاض صاحب کو ٹکٹ دیا گیا تھا, اور اس کے اندر بھی جو کلپریٹس تھے وہ انشاءاللہ ٹائم آئے گا تو میں منظر عام پر لے کر آؤں گا. تو فار
खान साहब की गवर्नमेंट के 3-3.5 साल में आई वाज नॉट द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एक्चुअली। जिस वक्त खान साहब की गवर्नमेंट जा रही थी तो उस वक्त हमारे मामला सेटल हुए, दैट वाज द लास्ट मंथ। और देख लें वो जो चूड़ी खाने वाले मजनू थे वो सब भाग गए और हम मुश्किल वक्त के साथ ही इंशाल्लाह खड़े हैं, नजरिए की बुनियाद के ऊपर खड़े हैं और फॉर्मली खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। बिल्कुल दुरुस्त बात। इलेक्शन तो देखें मेरे ख्याल में आप लोग क्लीन स्वीप ही करेंगे, जिस तरह के हालात हैं उसमें तो कोई दो राय नहीं है। आपकी वफादारी भी लोग देख रहे हैं, आपकी जो इस वक्त जो मजबूरियां हैं, परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, जो वो भी लोग देख रहे हैं। आपके ऊपर इस वक्त कोई केस ऐसा है जो आपको पता हो कि ये केस है मेरे? अजहर भाई आप बताएं कि आपने इनका सारा सुना मामला, आपको क्या लगता है कि इन्हें ज़ाहिर है इमरान खान के साथ खड़ा होने की सजा मिल रही है, कल को अगर ये मामलात इलेक्शन में जब जाते हैं तो ये लोग अपनी कैंपेन किस तरह चलाएंगे, अपनी सियासी जमातें किस तरह? तो इलेक्शन की डेट भी 11 फरवरी की जो बज़ाहिर नजर आ रही है, तो अब ये मामलात किस तरह चलाएंगे साहबजादा साहब? जैसे लोग बाहर कैसे आएंगे और ये किस तरफ मामला जाएगा? एम कर रहा है और इस बात को लेकर भी चल रहा है कि ये ज्यादतियां हुई हैं इस सारे प्रोसेस के अंदर, और जिसने किया है वो किसी सियासी जमात ने नहीं किया, या अपना शेख रशीद साहब की सियासी जमात या साहबजादा हामिद साहब की जमात का या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो ठीक है उनमें से कुछ वर्कर ने अपना किया तो उसको कानून के मुताबिक आप सजा दें, लेकिन अब सियासी जमातों के ऊपर वजह ये है कि हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन बाइस्ड है। जो बात की इलेक्शन कमीशन जो अभी काम कर रहा है ना, वो एक सियासी जमात के तौर पर किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इमरान खान के अगेंस्ट तो इन्हें इलेक्शन कमीशन के पता नहीं कितने केस बना के, बाकी किसी जब लोगों ने कुछ किया वो नजर आ गया। तोशाखाना मैंने आपके सामने बता दिया है, प्रोविडेंट फंडिंग आपके सामने बता दें, किसी और सियासी जमात का कुछ केस शुरू किया उन्होंने, कोई जवाब नहीं है। तो फैजाबाद धरने में पूछा तो जस्टिस काजी फाइल साहब ने कि आपने ऑडिट वगैरह की है, नहीं है। बज़ाहिर मुझे तो नहीं केस ये नजर आ, और ये इलेक्शन जब प्रोसेस शुरू होना है ना तो फिर मेरा ख्याल है कोर्टें भी रिलेक्टेड होंगी, और सॉरी कोर्टें भी लीनियंट व्यू लेंगी कि आप इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन के प्रोसेस में आगे जाएं, और बाकी अगर कुछ जमानतें वगैरह देनी होंगी तो वो जमानतें भी दे देंगी। मैं आने वाले वक्त में मैं साइफर के केस में ना इमरान खान की जमानत में देख रहा हूँ, दादा साहब फिर मौजूद है, सिग्नल खराब हो जाने, पहले उनसे सवाल जो ले, मैं तो अवेलेबल। जी अच्छा, ये बताएं साहबजादा हामिद साहब, ये भी जो आपकी एक ट्वीट भी सामने आई नवाज शरीफ साहब, सॉरी ये जो धरना केस चल रहा है फैजाबाद धरने के मुतालिक, उस पे जज जो है काजी फायज साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि जो कनाडा से आके मुल्क का अमन अमान तबाह करते हैं, और आपने फिर उसका नीचे जवाब भी दिया। वो क्या मामला था, जरा थोड़ा सा बताएंगे, उस पर आप क्या कहना चाह रहे थे? अच्छा देखें, फैजाबाद धरना जो पहला धरना हुआ था शायद खाकान अब्बासी साहब या मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में, धरनों की हिस्ट्री मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता। मैं भी अब सारा आलम की तरह सुप्रीम कोर्ट में जाके तो वहां पर एक बयान अल्फी जमा करवा सकता था, लेकिन जो बातें मेरे पास हैं उसको बर्दाश्त करने की जो कुव्वत है, इस्तात है, वो हमारी अदलिया में नहीं है, क्योंकि तमाम धरनों के अंदर बाय दिस वे और दैट वे मैं उससे सेटल। देखें, आपका फैजाबाद का दूसरा धरना हुआ तो नेगोशिएशन कमेटी जो थी वो मेरे अंडर चली। आपका कोट लखपत वाला जब साद रिजवी साहब वहां पर कैद थे इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत के अंदर, तो वो सारी फैसिलिटी ने करवाई। जो पहला धरना था, मैं नहीं बताना चाहता यानी किस तरह गया, लेकिन उसका बिल्कुल एक चीज दे देता हूँ, वो सर मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, मेरा पहला सवाल तो ये है कि काजी फायजीसा साहब ये पूछ रहे हैं कि धरना क्यों हुआ, तो धरना इसलिए हुआ कि खत्मे नबूवत की शिक के अंदर तरमीम की गई। अब कल्परेट कौन है? कल्परेट मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट है, और मियां शहबाज शरीफ वाज ऑन रिकॉर्ड, उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस नवाज शरीफ से ये रिक्वेस्ट की थी कि जिन लोगों ने ये तरमीम की है उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, और इसके ऊपर एक पार्लियामेंट्री कमेटी भी बनी। उस कमेटी की फाइंडिंग्स कहां पर है कोई पता नहीं है। देखिए, आप स्ट्रेट अवे धरने पर पहुंच गए हैं। खत्मे नबूवत का इशू है, खत्मे नबूवत हर साहिब ईमान के ईमान का हिस्सा है, हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। अगर आप उस शेख को आइन के अंदर से निकाल रहे हैं, उसके अंदर आप तरमीम कर रहे हैं, तो बेसिक कल्परेट तो वो है जिसने वो गलौनी हरकत की, उसके ऊपर काजी साहब नहीं जा रहे। नंबर 2, आपके इल्म में है कि उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट जा चुकी थी, और वो मुझे क्यों निकाला वाला एक जो वो मामला था वो चल रहा था। तो ये गौरतलब सवाल है कि जो धरने के लोग थे वो पंजाब से चले, लाहौर से चले, और पंजाब पुलिस ने उन्हें टोटली प्रोटेक्शन प्रोवाइड की। उन्हें थ्रू आउट फैजाबाद पहुंचाया गया, उन्हें वहां पर फैसिलिटेशन प्रोवाइड की गई। और फिर मैंने आई वॉज ऑन रिकॉर्ड, आई एम स्टिल ऑन रिकॉर्ड कि मैं उस वक्त फवाद चौधरी साहब एक प्रोग्राम भी होस्ट करते थे और कुछ और वहां पर साथी मौजूद थे, तो मैंने ये बात कही थी
کہ میرا ٹی ایل پی کے ساتھ پولیٹیکل اختلاف رائے ضرور ہے، لیکن وہ چونکہ میرے ہم عقیدہ لوگ ہیں، ہم مسلک لوگ ہیں، میں نے ان کو یہ وارن کیا تھا کہ جب آپ فیض آباد پہنچیں گے آپ کی صفوں کے اندر مسلم لیگ نون اپنے کارکنان کو شامل کر کے آپ کو افواج پاکستان سے لڑوانے کی کوشش کرے گی، اور پھر آپ گواہ ہیں کہ شارع دستور کے اوپر مظاہرین کی ایک ٹولی نے رینجرز کے اوپر حملہ کیا، وہاں پر رینجرز کے جوانوں سے بندوقیں بھی چھینی گئیں، یہ تمام واقعات وہاں پر ہوئے۔ بیسیکلی یہ مسلم لیگ نون کی ایک سازش تھی کہ انہیں مظاہرین کو وہاں تک پہنچنے دیا جائے، جب یہ وہاں پر پہنچ جائیں تو وہاں پر اپنے لوگوں کو درمیان میں شامل کر کے فوج کے خلاف نعرے لگوائے جائے اور لوگوں کو یہ ایک امپریشن دیا جائے کہ شاید یہ جو ترمیم کی جا رہی ہے اس کے بہائنڈ دا سین جو ہے وہ پاکستان کی فوج ہے۔ اچھا، میں اس چیز کا وٹنس ہوں، میں اس چیز کا گواہ ہوں، میں اس جگہ پر موجود تھا جس وقت ڈرافٹ سائن ہو رہا تھا، ساتھ والے کمرے میں حسن اقبال صاحب موجود تھے، دیگر لوگ موجود تھے۔ تو بیسیکلی تو یہ گنوی سازش پی ایم ایل این کی تھی۔ نمبر 1 انہوں نے ختم نبوت کے قانون کے اندر ترمیم کی، نمبر 2 انہوں نے پوری فیسلٹی، میں ابھی یہ نہیں پوچھ رہا کہ وہ لاجسٹکس تھے وہ کہاں سے آئے، وہ کس نے پرووائڈ کیا، میرے پاس اس کے ڈیٹیلز بھی موجود ہیں۔ چونکہ یہ اتنا سچ ہضم نہیں کر پائیں گے، اس لیے میں یہ بات کہتا ہوں کہ اگر آپ نے انکوائری کرنی ہے تو آن میرٹ انکوائری کریں، اور اس میرٹ کے اندر آپ کے سامنے نواز شریف کا اور پی ایم ایل این کا نام آئے گا۔ اور بیسیکلی نواز شریف کے جو خود سے باطن ہے، جو اس کے دل میں فوج کی نفرت ہے، یہ فیض آباد کے دھرنے کے ذریعے وہ ٹی ایل پی کو استعمال کر کے، ٹی ایل پی واز ناٹ ڈوئنگ دیٹ، لیٹ می بی ویری کلیئر، ٹی ایل پی کے لوگوں کو کے اندر اپنے لوگوں کو شامل کر کے وہاں پر افواج پاکستان کے خلاف ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ تو یہ ہے وہ دھرنا۔ دوسری رہ گئی ڈاکٹر طارق قادری صاحب والی بات۔ اب محترم چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ وہ کینیڈا والے جو ہیں وہ پاکستان واپس آتے ہیں اور یہاں پر وہ فتنہ فساد کریٹ کرتے ہیں، اور اگر انہیں اتنا شوق ہے تو وہ یہاں پر رہیں۔ تو میں بصد احترام چیف صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ اختیار آئین پاکستان نے ایک کسی پاکستانی کو دیا ہے کہ وہ ڈیول نیشنلٹی لے سکتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح آپ کی فیملی کی پراپرٹیز لندن کے اندر موجود ہیں، تو اگر کسی اور آدمی کی پراپرٹیز کینیڈا کے اندر موجود ہیں تو آپ دونوں کا اسٹیٹس سیم ہے، آپ دونوں کا اسٹیٹس سیم ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کہتے ہیں کہ وہ کینیڈا میں ایک سکھ رہنما کے قتل کے اوپر کینیڈین گورنمنٹ ایک اتنی بڑی پاور انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو خراب کرنے تک پہنچ گئی، انہوں نے یہ ایکشن کیا۔ تو اس کے اوپر ہمارا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انیشلی 14 لاشیں ماڈل ٹاؤن میں پڑی ہوئی تھی، شہداء وہاں پر تھے، تو پھر ہماری عدلیہ خاموش کیوں رہی؟ کینیڈین گورنمنٹ تو ایک اپنے سٹیزن کے جو کہ ایک سکھ رہنما تھا اس کے قتل کے اوپر ہندوستان سے تعلقات خراب کرانے کی طرف چل پڑی، لیکن یہاں پر تو 14 معصوم بے گناہ پاکستانی شہریوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا، جس کے اندر حاملہ خاتون بھی شامل تھی، اس کو بھی وہ جان سے مار دیا گیا۔ تو ہمارا انصاف کہاں تھا؟ ہمارا قانون کہاں تھا؟ اگر آپ کینیڈین گورنمنٹ کو اپنا پریسیڈنٹ بھی سیٹ کرنا ہے تو اس لیے میں کہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ اتنی تلخ ہیں، اور یہ آج ہے ہمارے ہاں بھی کہ ہر چیز کو اٹھا کر اسٹیبلشمنٹ پر ڈالا جاتا ہے، ہر چیز کو اٹھا کر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے۔ آپ کروا لینا سالہ ماڈل ٹاؤن کی آزادانہ انکوائری، آپ کی جسٹس آف پاکستان ہے، آپ انکوائری کروائیں۔ اگر نہ وہ قتل عام نہ ہوتا تو ڈاکٹر صاحب تو کینیڈا بیٹھے تھے، وہ کینیڈا رہتے، وہ اپنا جو ریسرچ ورک کر رہے ہیں، جو اپنا تنظیمی کام کر رہے ہیں، کرتے رہتے۔ آپ نے 14 لاشیں گرا کر انہیں موقع پرووائڈ کیا نا کہ وہ پاکستان آئے، تو کیا وہ اپنے لوگوں کے خون کا انصاف طلب نہ کرتے؟ یہ ان کا رائٹ نہیں تھا؟ تو یہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، آپ بات فیض آباد دھرنے کی کر رہے ہیں، جہاں آپ 2014 کے دھرنے کے اوپر رہے ہیں، اور یہ ساری زبان نواز شریف کی زبان ہے بیسیکلی۔ آج اگر نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کے آگے ہاتھ باندھ کر یہ چیزیں اپنے منہ سے ادا نہیں کر سکتا تو وہ کسی اور سے ادا کروا رہا ہے۔ And mark my words، میں نے آج سے 3 ماہ پہلے بھی کہا تھا، میں نے آج سے 2 ماہ پہلے بھی کہا تھا، میں نے آن لائن کہا تھا کہ نواز شریف پاکستان واپس آئے گا، اور میں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ بات کہی تھی کہ یہی نواز شریف اپنا جو بغض ہے، اپنا جو خبث ہے، وہ آپ کے بارے میں ضرور ظاہر کرے گا۔ یہ باز نہیں آئے گا، اس لیے کہ اس کی نیچر ہے، اور کوئی بھی آدمی اپنی نیچر کے اگینسٹ نہیں جا سکتا۔
بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا, ایک جلدی سے ایک چھوٹا سا جواب اور دے دیں. آپ نے بڑی تفصیل سے بیان کیا کہ ابھی جو الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو رہی ہے, تو آپ لوگ جو مفرور ہیں اس وقت, اب آپ لوگوں کا مستقبل کیا ہے؟ کیا آپ لوگ باہر آئیں گے, کوئی مفاہمت ہوگی, کیا سب کو عام معافی ملے گی؟ آپ تو معافی لینا بھی نہیں چاہتے, لیکن اس کے باوجود پھر الیکشن پروسیس ہے, اس میں آپ کو کیا لگتا ہے آپ کا مستقبل اب کیا ہے؟ اچھا اظہر بھائی یہ بتائیں, انہوں نے اس دھرنے کیس کی بات کی, اس میں ایک اور بڑا اہم نکتہ تھا کہ طاہر القادری صاحب کے بارے میں تو چیف صاحب نے فرمایا کہ وہ واپس آ رہے ہیں, لیکن میاں نواز شریف کا اگر آپ دور اقتدار دیکھیں تو سوائے اقتدار کے علاوہ ان کی ساری زندگی جو لندن میں گزری, تو وہ بھی تو اسی طرح لندن سے پاکستان تشریف لاتے ہیں, 2-3 سال گزارتے ہیں, اس کے بعد دوبارہ لندن چلے جاتے ہیں. تو ان دونوں چیزوں, آپ نے تو بلکہ ٹویٹ بھی کی تھی اس طرح کی, تو ان دونوں میں آپ کو کیا طاہر القادری نہیں صاحب اور نواز میں شریف صاحب میں فرق ہے؟ اچھا دیکھیں, میں دیکھیں جیسے حامد صاحب نے کہا نا, تو آپ کو یاد ہونا چاہیے شیخ رشید صاحب نے پارلیمان میں کہا تھا, مولانا اللہ بشایا صاحب نے اس بات کو اٹھایا تھا, اور یہ بات اس وقت بڑی وضاحت اور یہ ثابت ہو گئی تھی کہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ. دوسری جو بات ہے نا کہ بنیادی طور پر وجہ یہ ہے کہ اس وقت انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے کھلاڑیوں میں سے نواز شریف سر فہرست ہیں. یاد رکھیے گا کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا, ذوالفقار علی بھٹو صاحب ملک دشمن کہتے ہیں, اس ملک سے جا نہ سکے, اور یہ نکل بھی جاتے ہیں واپس بھی آتے ہیں, لے کے بھی چلے جاتے ہیں واپس بھی آ جاتے ہیں. تو انہوں نے ابھی یہ جیسے ذکر کیا نا دونوں دھرنوں کا, ان دونوں دھرنوں کا تو کمپیریزن ہی کوئی نہیں ہے, کوئی تعلق ہی نہیں ہے. نواز شریف نے الیکشن میں جو دھاندلی کی تھی, اس دھاندلی کے خلاف یہاں پر ہوا, 103 دن کا دھرنا ہوا تھا. اس دھرنے کے بڑے دور نتائج تھے. جو یہ والا دھرنا تھا فیض آباد دھرنے کے پیچھے آپ دیکھیں نا, اب سارا عالم کون ہے؟ اب سارا عالم بھی اسی لبرل مافیا کا آدمی ہے. اسی طرح ہمارے سپریم کورٹ کچھ ججز ہیں, وہ بھی لبرل مافیا کے لوگ ہیں. مجھے لبرل مافیا سے مراد یہ ہے ان کا ذہن بھی وہ ہی اسی لائن پہ چلتا ہے. تو اسے نظر آ رہا ہے نا کہ جو اتنا جھوٹ بولا ہے. میں جو کہ میں بتانا یہ ضروری چاہتا ہوں کہ انہوں نے جیسے ابھی ذکر کیا نا, انہوں نے نجم سیٹھی تو پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین تھے, ارشد شریف کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی رہی, چینل بند ہوتے رہے, اور ڈاکٹر شاہد مسعود کے ساتھ, تو یہ سارا جو کچھ بھی وہاں چل رہا تھا وہ تصویر کا رخ نہیں ہے. اور جتنا جھوٹ وہاں بولا ہے نا, اگر اس پہ کیس میں شاید وہ چیف جسٹس کہہ رہے تھے کہ وہ آپ کو چینل کس نے بند کروانے کا کہا, لیکن یہاں پہ وہ یہ نہیں پوچھتے. آپ پرانی بات کریں, ابھی جو لیٹسٹ بات ہے, ابھی میڈیا میں عمران خان کا نام نہیں لینے دیتے, وہ عمران خان کی تصویر نہیں لینے دیتے, اس پروگرام میں پی ٹی آئی کے لوگوں نہیں بیٹھنے دیتے. اگر میڈیا میں اس وقت جو بین ہے اس پہ قاضی فائز صاحب کیوں نہیں بات کرے؟ بات کریں پرانی کہ نجم سیٹھی کا پروگرام بند ہوا یا 92 چلنے دیا, تو ابھی کی بات کیوں نہیں؟ بڑی مزیدار بات ہے جو میں بڑی مزیدار رکھنا چاہتا ہوں. کیس ہے یہ نظر ثانی کا, اور نظر ثانی ابھی پہلے درخواستیں تو قابل سماعت دیکھیں نا, آپ کہاں چلے گئے ہیں؟ ایفیڈیوٹ آ گیا, کمیٹی بن گئی, یعنی کیا ہو رہا ہے یہ سارا جو کچھ ہے؟ عمل درآمد کا اگر کیس ہے تو اگر اس پہ فیصلے پہ عمل درآمد کرنا ہے تو یہ سارا جو کچھ ہے, اب جو پابندیاں ہیں, اب جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, یہ سارا فیض آباد دھرنے کی وائلیشن ہے. تو یہ تو توہین عدالت بنتی تھی. جسٹس قاضی فائز صاحب کو اس بینچ کو توہین عدالت کی. اور لیکن بڑا فرق سمجھنا ہے کچھ چیزوں کا آپ کو. ہم خیال بینچز پر الزام لگاتا رہا, ہم خیال بینچز ابھی کیا ہے وہ ابھی بھی تو ہم خیال بینچز والا وہی چل رہا ہے. میں حالانکہ ہم خیال بینچ کے خلاف ہوں کہ یہ سپریم کورٹ ہے, ججز ہیں, انہیں آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دینا ہے. لیکن جو چیزیں اس وقت کہی ہیں, یعنی ان کو شوق تھا لائیو ٹرانسمیشن کا, آپ کو پتا ہے اپنے جو ان کے خلاف ریفرنس چل رہا تھا, لائیو ٹرانسمیشن آتے ہیں وہ کیا چلاتے نا ریفرنس, یہ ساری کی ساری لائیو ٹرانسمیشن آج کل کیوں نہیں چلتی ہیں؟ پھر انہوں نے کہا لارجر بینچ ہونا چاہیے, پھر وہ 3 ممبر بینچ بنائے نا, فل کورٹ بٹھائے نا, ہر ایک میں بڑی باتیں ہوتی تھی, ہر کیس میں کہا کرتا تھا فل کورٹ بنے. اور آج میں بتا ایک سوال ایک بڑا امپورٹنٹ یہاں پہ, ابھی انہوں نے ایک ناقابل سماعت کیس پر نواز شریف صاحب کو جو ضمانت دی وہ پاکستان کی تاریخ میں, تو جج صاحب کہہ رہے ہیں یہ ناقابل سماعت ریلیف آج کے بعد, نواز شریف صاحب کے بعد اب کسی کو یہ ریلیف نہیں ملے گا جو ناقابل سماعت. کیا ایسا آپ بڑی کلیشے ہے, آپ نے کبھی ایسا دیکھا سنا ہے؟ اچھا میں یار وہ بتاؤں, دیکھا نا مسکرانے کے علاوہ میں کیا کر سکتا ہوں. میں نے یہی تو کہا تھا نا کہ نہیں ہے کیا, اور میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں. دیکھیں جو کہ وجہ یہ ہے کہ نومبر 2019 میں گئے اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے 4 ہفتے میں واپس آ جاؤں گا, کوئی پیریوڈک رپورٹس نہیں ہے, اشتہاری ڈکلیئر ہو گئے. اور پاکستانی تاریخ بلکہ پوری دنیا کی تاریخ میں نہیں ہے کہ اشتہاری. اچھا کمال کی بات ہے, ایک اشتہاری جو ہے پاکستان ایمبیسی میں جا کر اشتہاری پاور ہٹانے ٹیسٹ نہیں کر سکتا. کمال کی بات یہ ہے, اور وہ مانا بھی نہیں جاتا. اور یہی بات میں اس دن کہہ رہا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے, اچھا جب وہ بات مان لی, پر درخواست قابل کیا ہوا کیا, آپ نے فیسلیٹیشن کی, اس نظام نے فیسلیٹیشن کیا اس لاڈلے کو, کہ آپ نے پہلے اس کو ضمانت دی
وہ ضمانت دے کے وہ نگران حکومت چلا گیا, نگران حکومت وہ سزا سسپینڈ, اس کا اختیار ہی نہیں ہے. نگران حکومت کریے بیمار آدمی ہے تو اپنا ابھی دیکھے نا اپنا عمران خان صاحب بیٹھے ہیں, شاہ محمود قریشی ہے, اس ایج کے حوالے سے اگر باتیں کر رہی ہیں وہ اپنا چودھری پرویز لائی بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ جو نظر آ رہا ہے نا یہ عدالتوں کا ایک نظام جو ہے نا یہ دو لفظوں میں لفظ استعمال کرتا ہوں کہ دو قاضیوں کے دور جو ہے نا وہ تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے. ایک ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں جو عدالتی قتل ہوا, اور ایک اب کہ جو جس قاضی کے دور کے اندر آپ نے طاقتور لوگوں کے خلاف جو کچھ کر دیا, اور کمال کی بات ہے وہ پھر درخواست خارج ہونی چاہیے تھی, اس کو نپٹایا. اس کا مطلب ہے آپ نے جب پاور آف اٹارنی ویلڈ نہیں ہے, ویلڈ انسٹیٹیوٹ نہیں ہے, تو وہ درخواست چل ہی نہیں سکتی تھی. لیکن کیا کیا, اس کو الاؤ بھی کر دیا, ریلیف بھی مل گیا, وی آئی پی بھی بن گیا, اور جیل بھی نہیں گیا. یعنی سزا یافتہ آدمی جو بھاگا رہا, جو ایکسپلین بھی نہیں کر سکا. اور اچھا کمال اور بڑی زبردست بات آپ کو بتاؤں, وہاں لکھتے ہیں کہ نیب ایک غیر قانونی کام کہا نیب نے. کیا عدالتیں غیر قانونی کاموں کے اوپر بھی ریلیف دیں گی کہ ایک بندے کے کہنے پہ کہ جو اختیار ہی نہیں ہے اس کا کہ جناب. اور وجہ یہ ہے کہ جب سزائیں سنائی جا چکی ہیں تو وہ اب جیل میں جا چکی ہیں, اپیلیں چل رہی ہیں, اپیلوں میں فیصلہ کرنا ہے عدالتوں نے. یہ کون ہوتے ہیں مدعی, یعنی کل قتل کا کیس ہو تو اپنا مدعی کہے جناب سزا بھگت رہا ہے, مدعی کہے مجھے اس کی ضمانت پہ اختیار نہیں ہے, پھر تو بات ہی ختم ہوگی. جب یہ معاملات آتے ہیں اس کے لیے کمپرومائز بنتا ہے, پھر صلح نامہ بنتا ہے, صلح صفائی ہوتی ہے. یہ سابلہ صاحب بھی آپ کو بتائیں گے, صلح صفائی ہوتی ہے, صلح صفائی ہونے کے بعد وہ بری ہو جاتا ہے. یعنی ضمانت نہیں ملتی اس کو, تب بھی ضمانت نہیں ملتی, وہ بری ہوتا ہے کہ جناب صلح صفائی کی بنیاد پر آ جائے. تو یہ بھی پاکستانی تاریخ میں بلکہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اس طرح کا فیصلہ لکھا جائے گا. بالکل صحیح. اچھا صاحبزادہ صاحب یہ بتائیں کہ ابھی جس طرح آپ نے دیکھا نواز شریف صاحب واپس آئے, ان کے اوپر کیسز تھے, مفرور تھے, وہ سچ مچ کے مفرور تھے, ان کو سپریم کورٹ نے باقاعدہ طور پہ آف اسکینڈل ڈکلیئر کیا ہوا ہے. اس صورتحال میں جہاں ان پہ کیسز کی ایک تاریخ ہے, دوسری طرف آپ جیسے لوگ جنہوں نے ابھی کوئی گناہ کوئی جرم کیا ہی نہیں, آپ اپنے آپ کو جب دیکھتے ہیں ان دونوں پلڑوں میں جو عدالت نے لٹکائے ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے باہر, آپ اپنے آپ کیس کو دیکھتے ہیں, ان کو کیس کو دیکھتے ہیں, تو آپ کی کیا فیلنگز ہے؟ آپ کے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کو کچھ نہیں سر, میں قاضی فائزی سے صاحب کو کچھ نہیں کہنا چاہوں گا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو میں اولاً یہ جو کنٹمپٹ پاکستان کے اندر قانون ہے میں اس کو مانتا نہیں. میرے نزدیک کنٹمپٹ, ہاں اسلامک شریعت کے اندر کنٹمپٹ آف کورٹ کا کوئی آرڈر نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے, وگرنہ سب سے پہلی کنٹمپٹ اس وقت ہوتی جب خلیفہ وقت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مال غنیمت کی ایک اضافی چادر کا حساب مانگا گیا تھا, تو کنٹمپٹ وہیں پر ہو جاتی. اسلام کے اندر کنٹمپٹ آف کورٹ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, ہاں ہیومینٹی کا کانسیپٹ ہے جس کے اوپر الحمدللہ وہ ڈے فرسٹ پاکستان میں ہو رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں, میاں نواز شریف صاحب حزب کے اس مقام کے اوپر ہیں کہ الامان الحفیظ. 2002 کا آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. پرویز مشرف صاحب کا دور تھا, میرے والد یہاں جیل سے نکلے, ایم این اے تھے, وہاں پر چلے گئے, ٹوٹل 12-13 ایم این ایز تھے. تو سعودی عرب میں آپ سے کہا کہ مجھے پتا چلا میاں صاحب کہ آپ کو ایگریمنٹ سائن کر کے آئے ہیں, اینڈ ہی واز سٹنگ ان حرم شریف. یہ چیز کو ذہن میں رکھیے گا. خانہ کعبہ شریف میں میاں صاحب تشریف فرما تھے, میرے والد نے ان کے ساتھ نماز پڑھی اور ان سے پوچھا کہ میاں صاحب آپ کو ایگریمنٹ سائن کر کے آئے؟ تو میاں صاحب نے کہا کہ جی میں حرم شریف میں بیٹھا ہوں, میرے سے قسم لے لیں میں کوئی ایگریمنٹ سائن نہیں کر کے آیا. اور جب میرے والد یہ پوچھ رہے تھے تو اس ایگریمنٹ کی کاپی ان کے پاس تھی. ایک آپ کیا کہہ سکتے ہیں جب آپ کے کذب کا, آپ کے جھوٹ کا, ان چیزوں کا, اور یہ خالی میں نہیں کہہ رہا, آپ جاوید ہاشمی صاحب سے پوچھیں, آپ محترمہ تیمی, اور پھر جتنے لوگ جو ہارڈ ٹائمز میں پرویز مشرف کو فیس کرتے رہے, یہاں پر اپنی تمام چیزیں, اپنے بزنس, اپنی فیملیاں برباد کروائیں, وہ ظفر علی شاہ ہوں, وہ ظفر اقبال جاوید ہاشمی ہوں, وہ اپنا میمونہ ہاشمی ہوں, وہ اس کے بعد سردار ذوالفقار خان کھوسا ہوں, وہ میرے والد صاحبزادہ فضل کریم ہوں, وہ خواجہ ایون خواجہ سعد رفیق ہوں, 2-3 لوگوں کو چھوڑ کے, ابا شیر علی صاحب یا چند لوگوں کو چھوڑ کے, یا خواجہ آصف صاحب, باقی وہ تمام لوگ آج کہاں ہیں جنہوں نے نواز شریف کا وہ مشکل وقت گزارا تھا. نواز شریف ایک جھوٹا اور احسان فراموش آدمی ہے. 2 لوگ مشکل وقت میں اس کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. اس احسان فراموش آدمی نے سب سے پہلے آ کر انہی کا بیڑا غرق کیا ہے, انہی کی سیاست کو اس نے ختم کرنے کی کوشش کی ہے. اس لیے مجھے تو پاکستان کی دیکھیں جو کچھ ہو رہا, بینگ اسٹوڈنٹ آف لا, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہو کیا رہا.
ان چیزوں کو سامنے دیکھ کے تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں یعنی یہ ایک عام آدمی کو ایک عام شہری کو انصاف مل جائے گا؟ آپ نے ایک بندے کو ضمانت بھی دے دی، ضمانت دینے کے بعد آپ اب 3 دن بعد جب تحریری فیصلہ لکھ رہے ہیں تو آپ بتا رہے ہیں کہ وہ جو عطا طارق صاحب تشریف لائے تھے ان کی تو وہ درخواست ہی مینٹینیبل نہیں تھی، لیکن چونکہ یہ ڈیسیزن ہو گیا آئندہ یہ ڈیسیزن نہیں ہونا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بہت ایک نعرہ لگایا جاتا ہے نا کہ پاکستان میں کا اور جرنیلوں کا احتساب ہونا چاہیے، میں قطعاً اس بات سے اگری نہیں کرتا۔ پاکستان میں سب سے پہلے پاکستان کے ججوں کا حساب ہونا چاہیے۔ جب تک جوڈیشری کے ججز کا احتساب نہیں ہوگا، ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، اور دیکھیں کوئی بھی معاشرہ قائم کیسے ہوتا ہے اگر نظامی انسان، ابھی آپ کے پی کے کی مثال دیکھ لیں، کے پی کے اندر دیکھیں ایک جگہ سے ریلیف دے رہی ہیں اور میرٹ کیس کا فیصلہ کر رہی ہیں اور وہ پورے پاکستان کو نظر آ رہا ہے، لیکن ایک سائڈ پہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، ابھی یہ ہماری جو سپریم کورٹ ہے، وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پر عدالتی مسائل سے زیادہ، آئینی قانونی بحث سے زیادہ، وہ جو گھروں میں بیٹھنے والی بزرگ، معذرت کے ساتھ میں کوئی ڈسکریمنیشن نہ لیجیے گا، لیکن وہ جو ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ مینا مارنا لی ہیں بڑھیاں، تو وہاں پر تو وہ طنز و مزاح اور ایک دوسرے پر تنقید اور طنز کے نشتر بسانے کی محفلیں ہو رہی ہیں۔ انصاف نام کی تو کوئی چیز مجھے تو کم از کم نظر نہیں آ رہی، اور اگر کسی اور ساتھی کو نظر آ رہی ہو تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ خان کے ساتھ کھڑے ہیں آپ لوگ، ابھی آنے والے جو الیکشن ہے اس میں خان کی حمایت مکمل آپ کی جماعت کی طرف سے، آپ کی طرف سے آپ ڈٹے ہوئے ساتھ؟ سر میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میں بڑا اس معاملے میں نا پرنسپل قسم کا بندہ ہوں۔ جس بندے نے اپنے باپ کی لاش دی ہو نا، اپنی جماعت کے 88 لوگوں کی لاش دی ہو، اسے ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا۔ میں خان کے ساتھ کھڑا ہوں، اور آج میں آپ کے پروگرام میں یہ لکھ رہا ہوں، پہلے کسی ساتھی کی طرف سے ایک پرپوزل بھجوایا گیا کہ آپ پی ایم ایل این کے ساتھ اپنے پرانے تعلقات کو بحال کر لیں، تو میں آج آپ کے پروگرام میں ان کو ہی جواب دے دیتا ہوں۔ میری زندگی میں نہیں ہو سکتا، میرے مرنے کے بعد اگر ہم میری اگلی جنریشن یا میرے خاندان کی اگلی جنریشن پالیٹکس میں ہوئی، وہ پی ایم ایل این کے ساتھ ایفیلیشن کر لے تو میں کچھ کہہ۔ میرے والد نے پی ایم ایل این کو ان کے اچھے وقت میں الوداع کیا تھا، برے وقت میں نہیں۔ اور حضور داتا گنج بخش علیہ رحمہ کے مزار پر ہونے والے بم دھماکے کے فیسیلیٹیٹرز کو جب رانا ثناء اللہ نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا تو اس بات پر میرے والد نے اپنا الائنس پی ایم ایل این کے ساتھ توڑا تھا، اینڈ ہی ریزائنڈ دیٹ ٹائم۔ یہ کچھ لوگ بڑا اٹھ کے آ کے میرے پہ تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں جی کہ آپ کے والد ہیں، آپ کا میاں نواز شریف 1985 میں جمعیت علماء پاکستان کا ٹکٹ لینے آیا تھا، اظہر بھائی بیٹھے ہیں، ان کو پتہ اس ہسٹری کا، اور میرا والد اس پارلیمانی بورڈ میں تھا جس نے نواز شریف کا ٹکٹ ریجیکٹ کیا تھا کیونکہ میاں شریف نے 5 لاکھ روپے نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو برائب آفر کی تھی، جس کی وجہ سے اس کا ٹکٹ ریجیکٹ کیا گیا۔ تو یہ پالیٹکس ہے، پالیٹکس میں کبھی جمعیت علماء پاکستان کا توتی بولتا جنرل جیلانی اور جنرل ضیاء الحق صاحب کی گود میں بیٹھ کر آپ آ گئے، چونکہ ہماری جماعت نے، ہمارے اکابرین نے امریت کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تو اس کا خمیازہ ہم نے بھگتا۔ لیکن میرے والد کے اوپر اگر کوئی اتنا ہی احسان نون لیگ کا تو میرے والد کے نیچے سے دونوں ایم پی اے بھی نون لیگ کے جیتے، وہاں سے ایم پی اے پیپلز پارٹی کے جیتے تھے، محترم ریاض شاہد صاحب مرحوم اور راجہ ریاض صاحب کی طرف سے، اور ایم ایل اے میرا والد جیتا تھا۔ اگر نواز شریف کی اتنی اوقات اس حلقے میں ہوتی تو نواز شریف کے دونوں ایم پی اے بھی جیت جاتے وہاں سے۔ تو میں اور میرے والد نے مشرف کا پورا دور گزار کر، آپ چودھری صاحبان حیات ہیں، چودھری پرویز الہی صاحب اللہ کرے جلد بات تشریف لیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، میرے والد نے گورنری کی آفر ٹکرائی پرویز مشرف صاحب کی، میری وفاقی وزارت مجھے آفر کی گئی، مجھے میں اس دن انگلینڈ پر آفس بلا کے نیشنل اسمبلی کی سیٹ ٹکرائی، میاں نواز شریف کے مشکل وقت میں اس کے ساتھ کھڑے رہے۔ لیکن جب ان کی پنجاب میں گورنمنٹ آ گئی اور یہاں پر انہوں نے حضور داتا گنج بخش علیہ رحمہ کے مزار پر ہونے والے بم دھماکے کے فیسیلیٹیٹرز کو فیسیلیٹیٹ کیا، کسی سو کالڈ میں نام نہیں لیتا ملک کے کہنے کے اوپر میاں شہباز صاحب نے بات کی تھی تو میرے والد نے اپنا الائنس توڑ دیا۔ حامد رضا، میری قبر کی دیواروں تک، میرے آخری سانس تک میں لاکھ نہیں کروڑ مرتبہ بھی لعنت نہیں بھیجتا نواز شریف پر اور نواز شریف کی پارٹی کے اوپر، میں ایسے کسی الائنس میں نہیں جاؤں گا۔ اور میں ایک اور بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ابھی پچھلے دنوں یہ بات چیت چلی کہ کچھ، یہ سوال کا جواب دینا، آپ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں یا یہ میں کھڑا ہوں سر، خان کے ساتھ کھڑا ہوں، میں خان کے ساتھ کھڑا، میں خان سے پیچھے ہوں گا تو 2 وجوہات پر پیچھے ہوں گا۔ اگر خان کی پارٹی نے
میں ڈائریکٹ خان سے پوچھوں گا کہ خان کی اس میں کنسنٹ ہے یا نہیں. اگر خان کی پارٹی نے مولوی فضل الرحمان کے ساتھ کوئی الائنس کرنے کی کوشش کی یا مسلم لیگ نون کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کی کوشش, میرا پرنسپل سٹینڈ ہے, پھر میں شاید پی ٹی اے کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا, لیکن میں عمران خان, دیکھیں جن لوگوں کے خلاف ہماری جدوجہد ہے, جنہوں نے اسلام کے نام پر ٹھیکیداری کر کے اسلام کے نام پر مذہبی لوگوں کا چہرہ مسخ کیا, آج فضل الرحمان کے ساتھ ہم کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ لیکن بلیک اینڈ وائٹ میں I am standing with Khan, I will stand with Khan, it is my party's decision, اور میں اپنی پارٹی کے ڈیسیزن کو ہمیشہ ریسپیکٹ کروں گا. اس کی قیمت میں نام پتہ نہیں اسٹاپ لسٹ میں ہے, بینک اکاؤنٹ بند ہیں, بچے در بدر ہیں, مجھے 5-6 ماہ میں شاید 1-2 مرتبہ بچوں کی شکل دیکھنے کا اتفاق ہوا, میں اپنی والدہ سے نہیں مل سکا, اپنے بہن بھائیوں سے دور ہوں, میرا ایک بھائی پاکستان سے باہر مصیبت میں پھنسا ہوا ہے. یہ کہنا بہت آسان ہے آج کے دور کے اندر کہ اس قسم کے بریٹیلٹی کے ٹائم کے اوپر آپ پرنسپلز کے اوپر یا نظریات کے اوپر میں I'm ready to pay any price, and when I say any price I mean any price. میرے پہ گزشتہ 2 ماہ پہلے راجن پور کے قریب, راجن پور اور مظفر گڑھ کے نزدیک ایک کالعدم جماعت کی طرف سے باقاعدہ قاتلانہ حملہ بھی کروایا گیا, اور اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت میں بھی مجھے محفوظ رکھا. وہ بات ہے جو مارنے آئے تھے وہ چھوڑ کے سب کچھ بھاگ گئے, اور جاتے ایک موبائل تھا جو ان کے ہاتھ چڑھا وہ لے کے چلے گئے, لیکن میں اس کے باوجود خان کے ساتھ کھڑا ہوں, اور میں پرنسپل پر کھڑا ہوں. میں کسی غلط بات کے اوپر نہیں کھڑا ہوا, میں کسی ضد کے اندر نہیں کھڑا ہوا, میں کسی انتقام کے اوپر نہیں کھڑا ہوا, اور اس وجہ سے کھڑا ہوں کہ میں وہ بندہ ہوں جو خان سے جب بھی پاکستان کی فوج کی بات کرتا تھا, اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتا تھا, تو خان یہ کہتا تھا کہ یہ فوج بھی ہماری ہے, یہ صحیح ہے. جب میں نے اپنی ان کانوں سے, اور میں چونکہ آخری 6 ماہ بہت کلوز تھا خان صاحب کے, اپنے کانوں سے یہ باتیں سنی ہیں کہ وہ پاکستان کی فوج کے حق میں یہ بات کر رہا ہے, تو پھر بابا میں کیوں اس کا ساتھ چھوڑوں, میں تو اس کے ساتھ کھڑا ہوں. بہترین بہترین, بہت اعلیٰ, آپ نے بڑا اچھا جواب دیا اور آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, آپ اس بڑی مشکل میں ہیں, میں آپ کا بڑا شکر گزار بھی ہوں. اظہر بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. انشاءاللہ آپ سے گائے بگائے جڑے رہیں گے.